अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक हैं? आज का दिन भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छे ही गुजर गया है। ऐसी गर्मी नहीं रही जैसे पहले दिनों होती रही। सुबह ही बादल आए हैं, काफ़ी बादल आ के दुआएं मांगती रही। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, डर खौफ भी आता है। दुआएं मांग मांग के बादल चले गए। एक मौसम बड़ा अच्छा रहा। फिर असर के टाइम इतना अंधेरा हो गया, काले काला बिल्कुल खौफनाक बादल आ गए थे। फिर दुआएं पढ़ पढ़ के अल्लाह ताला ख्याल कर रहम कर। सख्त परेशान खौफ आ रहे हैं तो कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है, सख्त परेशानी बनी हुई है। शुक्र वो बादल भी टल गया, पता नहीं कहाँ जाके परसे होंगे। अल्लाह पाक खैर करे हम सब की। वो सब बंदे डेढ़ डेढ़ गिड़ा के दुआएं मांगे, नफल पढ़ें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। आज मुहर्रम की पहली हो गई है। हम छोटे से थे, अम्मी जी बहुत शदे का बुला के जिक्र करके रोती थी। अब्बा जी भी बहुत भाई मोहब्बत उन्होंने हमारी दिल में डाली है। तो हम हुसैन की, उनके सारे चीज़ें, उनके पे उनका क़यामत गुजरी, उनके अहल खाना पर, सब पर। जो और शुमाली घर भी हमारे घर के पास छोटा मुबारक था शहर का ना। तो जिस दिन 8वीं मुहर्रम होती वहाँ शहर से जुलूस निकलता था। तो सुबह सुबह वो जिक्र शुरू कर देते। पहले पढ़ाई होती थी, फिर वो पढ़ते रहते थे स्पीकर में। तो हम भी सारा दिन बस वो उस वक़्त बहुत अच्छा कलाम पढ़ते थे और ऐसी आवाज़ में पढ़ते थे कि दिल खून के आंसू रोता था। और बड़ी दुनिया होती थी। और अम्मी जी भी कहती थी इनके जो घोड़े जो उन्होंने भाई ख़ास स्पेशली बड़े बड़े किए होते हैं, लाते हैं, उनको भाई अगर दाना खिलाएं और दुआ की दरख्वास्त करें तो अल्लाह ताला सुनता है। वैसे भी अम्मी जी बताया था कि कोई मसला हल हो ना तो आप घोड़े को दाना खिला दें। और हम भी करते थे ये। और बिल्कुल आजमाई बात है कि एक दफ़ा शबनम की तनख्वाह कितने महीने गुजर नहीं मिल रही थी, बड़ी परेशानी। तो अम्मी ने कहा कि जाके घोड़े को दाना खिलाओ। उसके टांगे ही होते थे। एक जगह घोड़ा टांगा खड़ा था तो मैंने घोड़े के जो ये भी दाना आगे किया तो वहाँ से पड़ा रहा। लेकिन वो सही मुस्कुराया, हंसा सही तरह। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बस फिर कुछ दिन ही गुजरे थे और सारा इसका मसला हल हो गया था। अब ये बात है, जब भी खुदा ना कोई मसला कोई परेशानी ऐसी आ जाए तो आप घोड़े को दाना खिलाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आप मसला हल हो जाएगा। वैसे भी घोड़े को फरिश्ता कहा गया है। बुराक वो भी जो अल्लाह ताला ख़ास स्पेशल, वो भी घोड़े ही है, इसका नाम बुराक है। एक पलक झपकने एक सेकंड में कहाँ से कहाँ वो पहुँच जाता है। तो बात करी थी तो हुसैन की, छोटे छोटे थे वो सारे, वो वाक़यात पढ़ते थे बहुत दुखी आवाज़ में और अच्छे से अल्फाज होते थे। तो हम सब भी को रोना आता था। यूँ ही बचपन ही से हज़रत हुसैन का जिक्र, इनका नाम हमारे दिल में राज पास किया था। वो दिन हमारे भी ऐसे ही गुजरते थे दुखी। और यकीन कर हम भैंस रखी थी तो जिस दिन हमारी 8वीं होती थी, शुरू से पढ़ते थे तो हमारी भैंस रोती रहती थी, उसके आंसू गिरते थे। हैवान भी समझ रखते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते हैं। बेशक किसी को यकीन आए ना आए, लेकिन हमें पता है कि भैंस ये जानवर भी सब अल्लाह की बनाई मखलूक हैं और उनको भी सब कुछ पता है इस्लाम क्या है। ऐसे ही करते करते बड़े हो गए। जब भी मुहर्रम आता था अम्मी जी कहती थी आप आज से पहली मुहर्रम में 2 नफल शुरू कर दो, शहीदी करबला के लिए पढ़ने शुरू करो। यहाँ भी अम्मी जी बहुत इबादत बहुत जिक्र करती थी शहीदी करबला साहब के लिए। और बड़े ख़ास दिन होते थे वो। तो तब से बड़े ज़माने 2 नफल, फिर मैंने कुछ ऐसा फिर शुरू कर दिया, रोज़ाना में 2 नफल शहीदी करबला के लिए पढ़ती रही बड़ा अरसा। ये कुछ ख्वाब भी मैंने ऐसे देखे हैं। और आज फिर मुहर्रम की पहली आ गई है। तो मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी शुक्र है सारा साल। कभी कभी ऐसे होता है कहीं गई हूँ, देर हो गई है, नहीं पढ़ सकें, लेकिन ज़्यादा भी मैंने कोशिश करके नफल पढ़ती रही। अल्लाह की करम नवाजी है। और आप सब के लिए भी दरख्वास्त है, अर्ज़ है, आप जितने भी ये बात सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आप 2 नफल शुरू कर दें पढ़ने उनके लिए, शहीद करबला के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस नफलों के महाबे अल्लाह ताला की सारी परेशानियाँ गम दूर करेगा। हमारे प्यारे नबी के नवास हैं, हमें से क्यों नहीं प्यार होगा। जो जुल्म जो सितम उन पे हुए हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि भाई हज़रत अली के पास एक आदमी आया था, उसने कहा था मेरी औलाद नहीं है तो आप दुआ करें। तो हज़रत अली ने हज़रत हुसैन छोटे से बच्चे थे, कहा कि इनसे दुआ करो, ये बच्चा दुआ करेगा। हज़रत हुसैन ने दुआ की, छोटे से थे।
اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام شمر تھا۔ یہ وہی ظالم تھا جس نے حسین کی گردن مبارک پر چھری رکھی۔ اس وقت عظمہ حسین نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی میرے خواب میں آتا تھا، میری گردن کی طرف پاڑ ہے چھری لے کے، وہ تم ہی ہو، وہ تم ہی تھے۔ تو یہ سارے واقعات میں نے، مولانا شفیع اکاڑوی تھے، انہوں نے 3 کیسٹوں میں اس کے چھوٹی چھوٹی کیسٹیں ہوتی تھیں دونوں سائڈ پہ، تو انہوں نے بڑی دکھی آواز میں سارے واقعات ترتیبوار سنائے، تو وہ تب سے میں نے سنے ہوئے ہیں، اور یہ معلوم کہ 10 دن میرے روتے گزرتے ہیں۔ تو اخباروں میں بھی ہر جگہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت حسین اپنے قافلے کے ساتھ گئے تھے حج کرنے، وہ خانہ کعبہ شریف میں تھے جب انہیں اطلاع ملی تھی کہ یزید فوج لے کے آ رہے ہیں خانہ کعبہ پہ ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے یہ سوچ کے کہ اللہ کے پاک گھر میں خون خرابہ نہ ہو، تو اپنے جو قافلہ تھا وہ ان کی فوج نہیں تھی، اپنے قافلے میں وہی ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے بندے تھے، عورتیں بال بچے تھے، سب وہ خاص قریبی رشتہ دار تھے، آپ ان کو لے کے چل پڑے۔ کوفے سے ان کو خط آیا ملا راستے میں کہ آپ جلدی سے آ جائیں، یزید ہم سب پر بہت ظلم کر رہے ہیں، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت لیں گے۔ اس کے بعد یزید نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو بھی یہاں پہ امام حسین کی سے بیعت لے گا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت امام حسین رستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ان لوگوں کے پاس، ان کو جا کے بتائیں اور وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، اس وقت وہ لوگ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر ٹھہرایا، ان کی عزت خاطر کی، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بیوی بھی تھے۔ تو جب یزید نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ پھر سپاہی آ گئے، زبردستی ان کو گھر سے نکلوایا، پھر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ابھی تک حضرت امام حسین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل ابھی خبر نہیں پہنچی تھی، آپ چل پڑے تھے، راستے میں ان کو پتہ چل کے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک تقریباً میرے اندازے کا کوئی ایک 11 سال کا اور ایک 12 سال کا، 2 بچے تھے لڑکے، وہ پتہ نہیں گھبرا کے کہاں سے پھرتے پھراتے، ایک بوڑھی عورت نے ان کو پناہ دی تھی، رات کو ان کو اپنے گھر میں رکھا، وہ بچے سو گئے، شہری کے ٹائم وہ عورت تھی، اس کا داماد اس کے گھر آیا، وہ بڑا لالچی آدمی تھا، اس نے بوڑھے سے کہا کہ یہاں یہ کون سو رہے ہیں، اس کہا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کوئی بچے ہیں ہمارے رشتہ دار، ایسے کوئی بھی بہانہ کر کے نہ، لیکن اس کو شک پڑ گیا تھا کہ وہی بچے ہیں۔ وہ ان دونوں بچوں کو لے گیا، وہ اس کی ساس روتی رہی، چیخی چلاتی رہی، بچوں کو کچھ نہ کہنا، اس نے دریا کے کنارے جا کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین جب چل پھر راستے، پھر ان اطلاع مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہو گیا، ابھی وہ راستے میں پیچھے مڑ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، صرف گھر کے بندے تھے، اپنی فیملی تھی، اپنے قریب رشتہ دار، عورتیں، بچے، یہ کوئی ایسی فوج نہیں تھی کوئی جنگ کے لیے جا رہی تھی مقابلے کی، نہ ان کے پاس اسلحہ کوئی چیز، کچھ خالی آتے سارے، اور صرف اسلام کے لیے جا رہے تھے، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، ان لوگوں کو ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ جب وہ کربلا پہنچے تو ساری رات چلتے رہے، صبح ہوئی تو وہیں دیکھا تو وہی کربلا تھی، جس کا سننا اب اللہ جانتے ہیں۔ دوسری رات بھی، تیسری رات بھی جب ہوا تو پھر حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو کسی نے کہا کہ کربلا ہے، تو آپ نے فرمایا ہمارا یہی ٹھکانا ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ زمین کسی بندے کی تھی، آپ نے خرید لی اور اب دریا کے کنارے اپنے خیمے لگا لیے۔ جیسے میں نے سنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں، جس آگ سچ کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ جب وہ یزید کی فوج بندے پہنچ گئے تو انہوں نے آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے، دریا سے دور دھوپ میں، کہا کہ وہاں اپنے خیمے لگاؤ۔ محرم کی یکم سے وہ چلے تھے، محرم کی 7 تاریخ آ گئی، بادشاہ کی ہزاروں کروڑوں کی فوج وہاں پہ پہنچ گئی، اتنا شور گھوڑے، اور یہ تھوڑے سے بندے تھے اللہ کے پیارے، بچے ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے، عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، مرد تھے۔ پھر انہوں نے
2 دن ایسے ہی گزرے. دوران جنگ انہوں نے کہا دیا جب حسین نے ان سے کہا کہ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ نہ کرو، میں تمہیں دین اسلام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، میرا کوئی مطلب کوئی نہیں ہے کہ میں بھائی بادشاہ بننا چاہتا، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. لیکن یزید نے سارے بندوں سے کہا تھا کہ حسین کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں آ کے یہ نہ جنگ میں حصہ نہ لو، سب میں حصہ لینا، جو نہیں لے کر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس میں مسلمان بھی شیعہ بہت سے لوگ تھے. جب ان کی آگے 9ویں کو رات کو انہوں نے کہہ دیا کہ صبح ہماری آپ سے جنگ ہے. حضرت حسین ساری رات پڑھتے رہے ہیں، پھر 2 بار باہر آئے ہیں، ان سے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں حسین ہوں، اور ہوش کرو تم کیا کر رہے ہو، تم آگ سے کھیل رہے ہو. پھر جا کر خطاب کیا، پھر ساری رات پڑھتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے قریبی رشتہ دار مردوں کو بلایا، کہا کہ چراغ بجھا. کہتے ہیں آپ نے حضرت حسین نے فرمایا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے واپس جانا ہے وہ چلا جائے، میری طرف سے اس کو پوری اجازت ہے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، کیونکہ لوگوں کی دشمنی میرے سے ہے، یہ مجھے بس شہید کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ میری خاطر آپ یہ دکھ نہ اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے یہاں سے چلا جائے. کافی دیر بعد چراغ روشن کیا، دیکھو سارے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس تنہا میں اس جنگ میں ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. دیکھو حضرت حسین کو زبردستی نہیں روکا تھا، وہ جنگ کی نیت ارادے نہیں تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی آتے. وہ تو گھر سے آج کے لیے نکلی تھے، آپ کو کہ ان کے پاس فوج تھی، یہ کوئی جھوٹ باندھے بتان باندھے. جیسے کام بندہ گھر سے نکلتے ہیں وہ ایسے گھر سے نکلے تھے، آج کے لیے گئے ہوئے تھے. پھر صبح آئی، پھر انہوں نے پاری پاری اپنے بچوں کے بھیجنے شروع. بچے ان کے پاس کتنے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر، جوان. کرتے کرتے سارے بچے جتنے مرد وہ بھی شہید ہو گئے. پھر چھوٹی سی جو ان کی بچی تھی، وہ حضرت حسین کے جو بھائی تھے عباس ان کا نام تھا، ان سے حضرت حسین کو بڑا پیار تھا. یہ بھی ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ بھئی جب جناب فاطمہ فوت ہو گئی تو ان کی خادمہ تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو حضرت علی نے پھر اس فاطمہ سے جو ان کی خادمہ تھی سے شادی کر لی تھی. ان کا جو بیٹے تھے حضرت عباس، اور بھی ان کے بچے ہوئے تھے، تو لیکن حضرت عباس جو تھے نا، ان کی امی نے اسے کہا تھا کہ حسین بہت پاک ہستی ہے، ان کا بہت ادب کرنا. گو میں علی کی بیوی ہوں لیکن ہمارا وہ رتبہ نہیں ہے، میں ان کی خادمہ ہوں، تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ فخر سے کہنا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر کرنا، کسی بات پہ فخر نہ کرنا، اور حضرت حسین کو دل کے ساتھ لگا کے رکھنا، بہت خیال رکھنا، ان کے بہت ساتھ محبت کرنا، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہونا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے. اور حضرت حسین کا بھی حضرت عباس سے بہت پیار تھا. حضرت عباس کے بارے پر سنا تھا کہ بہت لمبے قد کے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کی ٹانگیں پاؤں زمین کے ساتھ لگتی تھیں، ان کے پاؤں لگتے زمین کے ساتھ، اتنے بے، اور ہر وقت بہت پیار کرتے تھے حسین. حضرت حسین بھی اسے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے حضرت عباس کو اس طرف نہیں جانے دیا. حضرت عباس بار بار کہتے تھے مجھے ایک بار جانے دیں. حضرت حسین اللہ کے رسول کے نواسے تھے، انہیں پتہ تھا کہ چلے گئے تو عباس پھر جنگ کا رخ اور ہو جائے گا، وہ سارے مر جائیں گے، مردود ہو جائیں گے، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ جنگ کرنے آئے تھے ہمارے ساتھ، تو وہ ایسے نہیں چاہتے تھے. کہتا طریقے سے ہم چلیں گے. آخر میں جب حضرت عباس پانی لینے جانے لگے تو میری چھوٹی سی بھتیجا سیدہ سکینہ نے کہا کہ چچا میرے لیے پانی لاؤ. بچے سینک رہے، تڑپ رہے تھے، پانی کر رہے تھے. حضرت عباس بہت بہادر تھے اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے. ایک ہی وار میں انہوں نے کتنے بھی بندے گرانے تھے. وہاں عباس چلے گئے، انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی ان کے اوپر، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو، انہوں نے اپنے دانتوں میں وہ پانی کی مشک پکڑ لی، دانتوں پہ انہوں نے تیر مارے. حضرت عباس شہید ہو گئے. انہوں نے آواز دی، حضرت حسین دوڑ کے آئے، آ کے اپنے بھائی کو اٹھایا. سیدہ سکینہ بس ایسی تڑپتی رہ گئی پانی کے لیے، پانی نہ ملا.